बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन और मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में अगर हम ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात करें तो हिंदुस्तान ने जो कुछ अर्सा पहले एक प्लान बनाया था, जिस प्लान के तहत उन्होंने पहले PDP के साथ जो है अपनी अलहदगी इख्तियार की, उसके बाद फिर असम्बली तहलील कर दी गई, उसके बाद फिर गवर्नर राज का नफाज हुआ, फिर प्रेसिडेंशियल रूल आया, उसके बाद फिर इन्होंने 2019 अगस्त आ गया जी, 5 अगस्त। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसका जो स्टेटहुड स्टेटस था उसे ख़त्म करके फिर इसका दर्जा जो है यूटी के अंदर, इसको और लद्दाख को अलग अलग 2 यूटीज़ के अंदर तब्दील कर दिया। इसके बाद इन्होंने कहा जी ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हम लेकर आए हैं अक्टूबर 2019 की अगर हम बात करें तो उसके तहत इन्होंने हिंदुस्तान के जो तमाम कवानीन थे उनको लागू कर दिया मकबूजा कश्मीर के अंदर, जो कि कन्फ्लिक्ट जोन है, जिसकी रेजोल्यूशन मौजूद हैं यूनाइटेड नेशंस में। फिर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम जो अमित शाह है उसके जो बयानात हैं और रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। इस जनवरी में भी अमित शाह ने ये बात कही कि हम जो रीऑर्गेनाइजेशन है उसके बाद ये जो डीलिमिटेशन की रिपोर्ट आएगी, डीलिमिटेशन की रिपोर्ट के बाद फिर हम ये करेंगे कि इलेक्शंस करवाएंगे, फिर हम स्टेटहुड वापस कर देंगे। ये बड़ा सिंपल सा एक बयान लगता है, लेकिन इस सिंपल से बयान के पीछे बहुत ज़्यादा इनकी वर्किंग है। और वर्किंग क्या है जनाब कि डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया, एक एक्स सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस को लिया गया, वो कंट्रोवर्शियल जस्टिस जो हैं उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट के मदरजात क्या थे, उसका जो टारगेट था वो यही था कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर उसको इस तरह से इनकॉर्पोरेट किया जाए कि उसका डायरेक्ट फ़ायदा वहाँ के हिंदू अक्सरियती इलाकों को हो और वहाँ पे जम्मू जो है उसकी अक्सरियत जाहिर करके तो वहाँ से इन्होंने अपना CM लेकर आना है। ये बेसिकली BJP का तो प्लान है ही है, लेकिन ये RSS का एक एजेंडा है जो कि बड़े अरसे से ऑन कार्ड्स था, लेकिन इसको अमली जामा पहनाया गया इस दौरे हुकूमत के अंदर। उसके बाद ये हुआ सिलसिला कि जनाब इस रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल करार दिया गया। जो पहला इसका ड्राफ्ट आया, फिर इसके जो टाइमिंग थी रिपोर्ट के आने की, इसको 2 से 3 मरतबा उसको पोस्टपोन किया गया, डिले किया गया और फाइनली ये मुतनाज़ा रिपोर्ट आ गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जनाब क्योंकि आबादी का तनासुब बढ़ गया है, आबादी बढ़ गई है, तो ये डिलिमिटेशन जो है कमीशन ये प्रपोज करता है कि जो जम्मू है उसकी सीटें 37 से बढ़ाकर 43 कर दी जाएं, यानी 37 से बढ़ाकर 43 कर दी जाएं, और कश्मीर जो है जिसकी आबादी ज़्यादा है उसकी जो सीट्स हैं वो 46 से बढ़ाकर 47 कर दी जाएं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहें कि जिस 7 सीटों का मजमूई तौर पे इजाफा इन्होंने तजवीज़ किया, जिसमें इन्होंने जो कश्मीर है उसको सिर्फ 1 सीट दी और जो जम्मू है उसको वो 6 सीट्स उन्होंने दी। अब ये तो बज़ाहिर नंबर गेम नज़र आती है। इसका अगर अब बैकड्रॉप पे अगर हम जाएं तो जम्मू की, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि आबादी कम है, तो उस कम आबादी में ज़्यादा सीट्स देने का मकसद ये है कि जो पूरी नुमाइंदगी है, जो इनकी आने वाले इंतखाबात हैं, ढोंग इंतखाबात हैं, कठपुतली इंतज़ामिया का बनाए जाना है, कठपुतली हुकूमत का बनाए जाना है, उसमें जो नुमाइंदगी हो वो जम्मू की ज़्यादा हो, उनका CM हो और वो फिर इनके जो भी मकासद हैं उसको अमली जामा पहनाया जाए। इसमें 2-4 जो इश्यूज़ हैं वो यकीनन सामने आ रहे हैं। ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर इसमें कुछ सेन वॉइसेस जो हैं बात कर रही हैं। उन्हें सबसे बड़ा इशू इस कमीशन की तश्कील है, जिसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट और इंडियन हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने इसको अप होल्ड किया है कि 2026 तक कोई डिलिमिटेशन जो है वो बन नहीं सकता। फिर सेंसस जो है वो नहीं हुआ, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होता है, उसके बाद फिर ये मामला आगे चलता है। ये पुराने सेंसस के ऊपर किया गया है, बल्कि ये आबादी से हटकर दीगर फैक्टर्स को काउंट किया गया है, उसके ऊपर ये बनाया गया है। तीसरा, रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट मकबूजा कश्मीर के अंदर लागू किया गया अक्टूबर 2019 को, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। जो मामला सबजुडिस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको बाला ताक रखते हुए, उसे बिल्कुल कंसीडर ना करते हुए हिंदुस्तान की हुकूमत ने इस डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसको बनाया और उसके बाद इसकी तजावीज़ और इसका जो फाइनल ड्राफ्ट है, फाइनल चीज़ें वो सब आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बज़ाहिर डिलिमिटेशन एक नॉर्मल प्रोसेस नज़र आता है कोई भी जमहूरी मुल्क हो वहाँ पे, लेकिन मकबूजा कश्मीर क्योंकि हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, वहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन का काम करना, इस किस्म का डिलिमिटेशन बनाए जाना जो सिर्फ मकबूजा कश्मीर के लिए काम करे लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए काम ना करे उस पर। और क्या ये इंतहाई अहम वक्त नहीं है कि दुनिया अब इसके अंदर
انوالو ہو اس کے اندر جو ہے وہ انٹرفیئر کرے تاکہ کشمیریوں کے ساتھ جو زیادتی ہونے والی ہے, جو بہت بڑی زیادتی ہے, جس کے اندر ڈیموگرافک چینجز کر کے جو اکثریت ہے اس کو اقلیت میں بدلے جانا ہے, اس کو روکا جا سکے. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے پاس پینل جناب حسن بنا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ سیرین حریت رہنما ہیں سر, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. اور ہمیں جوائن کیا ہے حامد خان مشرقی صاحب نے, آپ سینئر تجزیہ کار ہیں, بہت بہت شکریہ حامد خان مشرقی صاحب, آپ نے ہمیں اسکائپ کے تھرو جوائن کیا ہے. حسن بنا صاحب, یہ تو بڑا ایک سادہ سا پروسیس نظر آتا ہے, ڈیلیمیٹیشن کا معاملہ جو ہے بڑا سادہ نظر آتا ہے. اس میں عزائم کشمیری کیوں اس پہ سراپا احتجاج ہیں, اور خاص طور پہ وہ زیادہ سراپا احتجاج ہیں جنہیں ہندو نواز کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت زبردست کوشچن کیا آپ نے. اصل سوال یہی ہے کہ کشمیری سراپا احتجاج کیوں ہے. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا, ڈیلیمیٹیشن جو ہے یہ ایک نارمل پروسیجر ہوتا ہے جمہوریت جہاں پہ ہوتی ہے. اس کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. لیکن مقبوضہ کشمیر کے اندر اس کی جو ہے یہ جو ہو رہا ہے یہ لوگوں کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے, مزید مشکلات میں مبتلا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. یعنی اس کے پیچھے ان کی بد نیتی ہے. وہ کیسے, میں تھوڑا سا پس منظر اس کا پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں, مقبوضہ کشمیر آپ کے نالج میں ہے کہ UN ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. لوگ جو ہے وہ آزادی چاہتے ہیں, وہ رائے شماری کا مطالبہ کرتے ہیں, اور دوسری سائڈ سے بھارت جو ہے وہ اپنے آکیپیشن کو اسٹرنگتھن کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہا ہے. یعنی گزشتہ اگر ہم صرف 3 دہائیوں کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کوئی ایسا ہتھیار نہیں چھوڑا جو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے خلاف استعمال کیا تاکہ وہ انڈینائز ہو جائیں. لیکن کشمیری نہیں انڈینائز ہوئی. وہ انکاری ہے. ان کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں رائے شماری چاہیے. اب آپ کے سامنے 1 لاکھ سے زائد کشمیری جو ہے وہ قبروں میں سو رہے ہیں, تو کشمیری جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. انڈیا کو یہ ریئلائزیشن ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو مارا, ہم نے ہر آزمایا, ایون ریپ کیے, ہم نے قرن پوش پورا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, اسی طرح میسیکرز ہم نے کیے, لیکن یہ جو ہے یہ جھکتے نہیں ہے, یہ انڈینائز نہیں ہو رہا ہے. عبداللہز بنائے, مفتیز بنائے. ہاں, پھر ان کو یہ چال سوجی, حالانکہ ان کے مائنڈ میں یہ بہت پہلے سے چل رہا تھا. انہوں نے کہا اب اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے. کون سی چیز کو؟ ڈیموگرافک جو پروفائل ہے, ڈیموگرافک کمپوزیشن جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر کا, اس کو ہم نے تلپٹ کرنا ہے. لوگ تو کہتے ہیں چینج کرنا ہے, لیکن انہوں نے کہا اس کو تلپٹ کرنا ہے بالکل. تو اب جو ڈیلیمیٹیشن ہے یہ اسی کے لیے کیا جا رہا ہے. یعنی ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی جو رپورٹ ہے یہ ایکچولی پولیٹیکل فاؤنڈیشنز جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں ڈیموگرافک کمپوزیشن کو چینج کرنے کے لیے. تو یہی وجہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیجیے گا, اس سے پہلے میں مشرقی صاحب کے پاس بھی جاؤں. یہ ڈیموگرافی ڈیلیمیٹیشن سے کیسے چینج ہوگی؟ کچھ یقیناً نمبر گیم تو میں نے بھی شو کی ہے, تو یہ ڈیموگرافی کیسے چینج ہوگی, یہ ڈیموگرافی کو کیسے یہ چینج کریں گے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے, ڈیلیمیٹیشن جو ہے نا یہ اکثر کیا ہوتا ہی ہے, یہ پاپولیشن کو سامنے رکھ کے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں, مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر انہوں نے پاپولیشن کو مد نظر نہیں رکھا, انہوں نے جغرافیہ کو مد نظر رکھا. اوکے. ورنہ 44% پاپولیشن ایک طرف اور 56% دوسری طرف. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 7 سیٹوں کا اضافہ کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا اصولی طور کہ 6 سیٹیں جو ہے وہ یہ ویلی کو دے دیں اور 1 سیٹ جموں کو دے دیں. انہوں نے اس کا الٹ کیا, انہوں نے 6 سیٹیں جموں والوں کو دیے, ہندو ڈومینیٹڈ ایریاز جو ہے, اور 1 سیٹ انہوں نے ویلی کے لیے کر دی. اب کرنا انہوں نے کیا ہے, آپ کا جو سوال ہے, ان کا مقصد ہے ہندو چیف منسٹر لانا فوری وہاں مقبوضہ کشمیر کے اندر, اور پروسیس کے تھرو لے کے آنا, پروسیس کے اندر ایک ایسی اسٹرکچرنگ کرنا, اور اس پروسیس کو بعد میں یہ دنیا کو دکھانا کہ یہ تو بالکل صحیح پروسیس ہے, ووٹ پڑیں. دیکھیں, پاپولیشن کرائٹیریا کی انہوں نے وائلیشن کی. یہ ہر قانون لانا چاہتے ہیں, اور جتنے بھی قوانین ہیں ان کے پہلے, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی فرمایا, اس کی یہ وائلیشن کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ سب سے بڑی وائلیشن ہے UN ریزولیشنز کی. UN جو قوانین ہیں ان کی یہ وائلیشن. بلکہ رپورٹ تو یقیناً آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی, میں اس پہ مزید بھی آتا ہوں. حامد خان مشرقی صاحب کو میں اس میں انوالو کرتا ہوں. فرمائیے گا جی, یہ جو کمیشن ڈیلیمیٹیشن کمیشن ہے, خود بھی انڈین جو کانسٹیٹیوشن ہے
اس کی اس میں دھجیاں بکھیری گئی ہیں، انڈین قانون جو ہے اس کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں، جو کشمیر کی جو لیجسلیٹو سو کالڈ اسمبلی ہے اس نے کہا کہ 2026 تک پورے انڈیا کے ساتھ جو ڈیلیمیٹیشن ہے وہ اس سے پہلے ہم نہیں کرنے دیں گے، اس کی بھی یقیناً قراردادیں موجود ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے حامد خان مشرقی صاحب؟ اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، کیا ہیں؟ کچھ تو بنا صاحب نے اس پہ بتایا، تو اس کے تو یہ تو بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ یہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ڈو یو ایگری ود دس؟ بالکل یاسر صاحب بہت شکریہ، اور حسن برنا صاحب نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ مقصد یہی ہے کہ ہندو چیف منسٹر لایا جائے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بڑا اہم پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی یہ ڈی لیمیٹیشن سے پہلے انہوں نے ایک اور چال چلی جس میں یہ ناکام ہوئے، اور اس لیے انہوں نے دوبارہ ڈی لیمیٹیشن پہ آئے۔ انہوں نے جب 35 اور 370A اور 35 ختم کی تو انہوں نے ساتھ ہی 40 لاکھ سے زائد ڈومیسائل دیے، اور اس کے بعد انہوں نے انکریج کیا کہ جی آ کر آپ ویلی میں آئیں، آپ زیادہ سے زیادہ مسلمان پاپولیٹڈ ایریاز میں آئیں، تاکہ ہم جو ہے وہ دوبارہ سے حلقہ بندیاں کر کے وہاں پر ڈیموگرافک ایکچولی آن گراؤنڈ چینج کر لیں گے، پاپولیشن پروپورشن یعنی آبادی کا تناسب مسلمانوں سے ہندوؤں کے حق میں ہو جائے گا۔ اچھا، وہاں پر یہ ہوا کہ چونکہ وادی کے اندر ایک دو واقعات ہوئے جہاں پہ جو انڈیا سے آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ حادثات ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک ریزسٹنس تھی اس نے مجبور کیا کہ انڈیا کے جو عوام ہیں ان میں سے لوگوں نے آ کر وہاں آبادی اختیار نہیں کی۔ 60 لاکھ کے قریب ڈومیسائل ایشو کیے گئے، 40 لاکھ تو حکومت نے مانے، لیکن اس کے باوجود 2 لاکھ سے زائد لوگ بھی وہاں پر رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اچھا، اب یہ ڈی لیمیٹیشن انہوں نے کیوں کی؟ ان کو لگا کہ یہ وہ فارمولا جس کے تحت وہ شروع میں ڈیموگرافی ان دا ویلی چینج کرنا چاہ رہے تھے اس میں ناکام ہو گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جو جموں میں ڈی لیمیٹیشن کی اس سے پہلے انہوں نے دہلی میں ایک کانفرنس کر کے تو جو نام نہاد جو کشمیر کی جو قیادت ہے، سیاسی قیادت، محبوبہ مفتی، غلام نبی آزاد اور یہ عمر عبداللہ، ان کو اکٹھا کر کے تو ان سے ایک طرح سے حمایت لینے کی کوشش کی۔ یہ میں کہتا ہوں ماضی میں ان کا کردار بڑا مشکوک رہا اور انہوں نے اس کی وجہ سے کشمیر کاز کو بڑا نقصان پہنچایا، لیکن عمر عبداللہ اور دوسرے بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بھارت کے ساتھ رہنے سے تو بہتر ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ رہ لیں۔ فاروق عبداللہ کا بیان صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس صورتحال کے بعد جس انداز میں ڈی لیمیٹیشن کی جا رہی ہے یہ نہ صرف غیر قانونی ہے، بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بار بار ابھی جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق اینی جو ریجنل جو ایریا ہے جو ڈسپیوٹڈ ہے اس کے اندر آپ اس طرح کا لا امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ 1948 میں جس طرح انہوں نے اس کے بعد جموں میں بھی ہندو میجورٹی کبھی نہیں تھی، انہوں نے اس کو کہتے ہیں گریجولی وہاں میجورٹی کی، ہندو تعداد میں زیادہ تھے لیکن انہوں نے وہاں پنڈت لائے، ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اس کو انہوں نے جموں کو میجورٹی کو لے گئے۔ اب اس میجورٹی کا یہ جس انداز میں فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں it is absolutely illegal، یہ غیر قانونی ہے، اور پاکستان کو اس معاملے کو پوری دنیا کے سامنے لے کے جانا چاہیے۔ پاکستان کو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے اور پاکستان نے اس معاملے پہ کیا سٹیپ اٹھایا، اس پر بات کریں گے۔ حسن بنا صاحب، جموں کشمیر خاص طور پہ جموں کے جو علاقے ہیں جہاں پہ پونچھ ہے، راجوری ہے، رامبن ہے، ڈوڈا ہے، کشتواڑ ہے اور بھدرواہ جو اضلاع ہیں، کیونکہ جموں کے بھی 10 ہیں اور کشمیر کے بھی 10 ہیں، ٹوٹل 20 اضلاع ہیں ان کے۔ ان اضلاع میں جو نمائندگی ہے مسلمانوں کی، جو سیٹس کا تناسب رکھا گیا ہے، اس میں تو مسلمانوں کے ساتھ اس میں بڑی زیادتی برتی گئی ہے۔ میں ذرا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اپنے ناظرین کے ساتھ بھی۔ اس سے پہلے جب یہ ڈی لیمیٹیشن کمیشن کا جو سامنے آئی تھی رپورٹ، اس سے پہلے جناب 56.2% نمائندگی تھی، یہ کشمیر کی تھی جی، ٹھیک ہے، اور 43.8% جو ہے وہ تھی جموں کی نمائندگی تھی۔ اب کیا معاملہ سامنے آیا ہے؟ اب جو 52 یعنی 56 سے کشمیر کی آبادی زیادہ ہے، 56 سے کم ہو کر یہ 52.20% پہ آ گئی ہے، اور جموں کی جو ہے وہ 43 سے یعنی 43.8 سے بڑھ کے 47.80 پہ یہ آ چکی ہے۔ دنیا کی کس جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آبادی زیادہ ہو وہاں پہ سیٹیں کم کر دی جائیں اور جہاں پہ آبادی کم ہو وہاں پہ سیٹس بڑھا دی جائیں؟ میں نے پہلے ہی یہ عرض کیا کہ
اصولی طور ہونا یہ چاہیے تھا، جو 7 سیٹوں کا انہوں نے اضافہ کیا، 6 ویلی کو ملنی چاہیے تھی، ایک جو ہے وہ جموں کو، انہوں نے الٹ کیا، ایک ویلی کو دے دی اور 6 جو ہے وہ انہوں نے جموں کو دے دی۔ اب آپ نے ذکر کیا راجوری اور پونچھ کا، ان کی بدنیتی دیکھیں، راجوری اور پونچھ کہاں اور ویلی کا ڈسٹرکٹ جو ہے اسلام آباد ڈسٹرکٹ وہ کہاں، انہوں نے ان 2 جگہوں کو جوڑ دیا کس کے ساتھ؟ اسلام آباد ڈسٹرکٹ سے۔ ان کو پتہ ہے چونکہ مجموعی طور جو ہے وہاں کوئی الیکشن نہیں ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر میں، الیکشن کے نام پہ سلیکشن ہوتا ہے وہاں پہ، تو اس میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ بائیکاٹ کرتے ہیں الیکشن کا۔ اب ان کی نیت میں کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ اس بائیکاٹ کا زیادہ اثر جو ہے وہ ویلی کے اندر ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ میں لوگ بائیکاٹ کریں گے، راجوری اور پونچھ میں جو ہندو رہتے ہیں وہ ان کو ووٹ کریں گے، جب ان کو ووٹ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے ماضی میں بھی بات کی، لیفٹیننٹ گورنر ان کا جو ہے اس نے خود کہا، اٹ از آن ریکارڈ، کہ اس نے کہا 6000 ایکڑ زمین جو ہے ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دی، وہ یعنی لینڈ گریبنگ کا جو معاملہ ہے نا وہ انڈر پروسیس، لینڈ بھی بالکل چل رہا ہے، لینڈ لاز بھی انہوں نے سارے لائے تھے۔ تو ان کا جو ابھی جو مقصد ہے نا، یہ لینڈ گریبنگ کو بھی اس کے بعد بہت تیز کریں گے، اور وہی حال ہوگا میرے نزدیک، مجھے جو نظر آ رہا ہے جو اس وقت اسرائیل فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے، بالکل اسی پیٹرن پہ وہاں جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حامد خان مشرقی صاحب، آپ کی طرف بھی آتا ہوں سر، یہ فرمائیے گا کہ بظاہر تو جو چیزیں نظر آ رہی، جیسے آپ نے فرمایا، حسن بنا صاحب نے فرمایا کہ ان کے مقاصد یہ ہیں کہ جی یہ ہندو چیف منسٹر لے کر آنا چاہتے ہیں، اور اس سلیکشن کے پروسیس کے تھرو یہ ایک ایسی کٹ پتلی اسمبلی لے کے آنا چاہتے ہیں جس کو اگر اسٹیٹ ہوڈ دے بھی دی جائے تو وہ اتنی ٹوتھلیس ہو کہ وہ کچھ نہ کر سکے اور کشمیریوں کے لیے کچھ بھی آگے سلسلہ نہ بن سکے، اور جو کشمیریوں کی نمائندگی کہہ سکتے ہیں یا نمبر گیم ہے اس میں کشمیری پیچھے رہ جائیں۔ کل اگر یونائٹڈ نیشنز کی کوئی بات بھی کی جائے تو جو ان کے پاس نیا ریکارڈ ہو اس کو شامل کیا جا سکے۔ اس کے باوجود جو ہے صرف اسمبلی کا بنانا، ہندو چیف منسٹر لے کر آنا، یہ تو آر ایس ایس کے مقاصد میں نہیں ہے، صرف اتنا مقاصد میں نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ کے معاملات سامنے آ سکتے ہیں۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کیا سینس کر رہے ہیں سارا جو ڈیٹا سامنے آ رہا ہے، جو سارا پروسیس 2019 سے چل کے 2022 تک پہنچا ہے، اس سے مزید کیا کیا آؤٹ کم نکل سکتے ہیں اور کشمیریوں کو کیا کیا مزید جو ہے وہ سرپرائزز مل سکتے ہیں ان کی طرف سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کشمیریوں کے لیے 2 لفظی بات یہ ہے کہ ان کی جد و جہد مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے، لیکن جو آزادی کی جد و جہد ہوتی ہے اس کے اندر جتنی مرضی مشکلات آئیں، جس انداز میں 75 سال سے کشمیریوں نے لاکھ سے زائد جانیں دی ہیں اور عورتوں نے اپنی عزتیں لٹائی ہیں اور گھر جلائے ہیں کشمیریوں کے، کشمیری کو جتنا مرضی ٹیسٹ کر لے انشاءاللہ کشمیری آزادی تو لے کر رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم جب آر ایس ایس آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں تو آر ایس ایس آئیڈیالوجی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کھلا بی جے پی پورے انڈیا کے اندر مسلمانوں پہ جس طرح عرصہ حیات تنگ کرتی جا رہی ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا میں رہنے والے 25 کروڑ مسلمان جو بدقسمتی سے، میں ان کو بلیم کرتا ہوں، ماضی میں کشمیر پر ہونے والے مظالم پر اس طرح بات نہیں کرتے تھے بھارت سے اپنی وفاداری دکھانے کے لیے، جس طرح پاکستان یا باقی ممالک میں مسلمانوں کی یکجہتی کے طور پر کشمیریوں کا ساتھ دیا جاتا تھا۔ آج آر ایس ایس آئیڈیالوجی کے اندر صرف ایک ہی چیز ریڈ لائن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو نہ زندہ رہنے کا حق ہے، نہ فرسٹ کلاس سٹیزن کا حق ہے۔ کشمیر کے اندر وہ نہ صرف یہ فلسطین کا ماڈل لانا چاہتے ہیں بلکہ میں یہ کہتا ہوں یہ اس سے بھی برا ماڈل جس کو آپ نو آبادیاتی نظام کہتے ہیں، جو 200 سال پہلے کا دم توڑ چکا ہے، یہ اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کوئکلی کیونکہ ٹائم ذرا کم ہے، حسن بنا صاحب کی طرف جاؤں گا۔ اس سے ایک بنیادی سوال، ایک بینگ تحریک کے ایک بنیادی رکن کے حوالے سے آپ سے پوچھنا بنتا ہے کہ اس سے تحریک پر کیا اثر پڑے گا کہ جتنا کارنر کشمیریوں کو کیا جا رہا ہے، کشمیریوں کے پاس تحریک آزادی کشمیر کو مزید تقویت دینے کے علاوہ کیا کوئی اور آپشن ہے؟ اب میرا خیال ہے تحریک جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، حالات تھوڑے سے مختلف ہے، یعنی ایک طرف سے وہاں پہ ورسٹ ٹائپ آف ملٹری ریپریشن ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ وہ کر رہے ہیں جو باہر نہیں آ رہا ہے
کیونکہ وہاں ڈیجیٹل سیج ہے. تو جو آپ کا سوال ہے کہ تحریک پہ اثر کیا پڑے گا، تحریک تو وہاں جاری رہے گی، بلکہ مزید فیول ایڈ نہیں ہوگا اس میں؟ ڈیفینیٹلی ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے، یہ آپ ڈویژن پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، یہ ڈس امپاور کرنا چاہتے ہیں کشمیریوں کو، وہاں پولرائزیشن بڑھے گی، وہاں ڈویژن ہوگا. کیا کوئی چیف وہاں کے پولیس چیف ہو، وہاں پہ چیف سیکٹری ہو یا کوئی بھی کشمیری ہے؟ پہلا سوال، کیا مسلمان ہے؟ اب دیکھیے جتنے بھی وہاں ان کے ادارے ہیں نا بڑے، یا جتنے بھی پوسٹس ہیں، بی جے پی نے آتے ہی ان کو ریپلیس کر دیا. جو کٹر ہندو تھے وہاں ان کے اندر، ان کو انہوں نے وہاں پہ بٹھایا. یہ ہندوتا ایجنڈا جو ہے نا، یہ اسی کا حصہ ہے. جیسے ابھی میرے بھائی بھی کہہ رہے تھے نا، انہوں نے ذکر کیا ہندوستان کے اندر جو مسلمان رہ رہے ہیں. قائد اعظم نے تو بہت پہلے ان کے بارے میں فرمایا تھا، تو وہ ان کی بقیہ زندگی جو ہے وہ اسی میں صرف ہوگی اپنی وفاداری پیش کرنے کے لیے. تو انڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہی یہ بالکل مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی کرنا چاہتے ہیں. ابھی کل کی بات ہے، آپ دیکھیں دہلی میں انہوں نے کہا بی جے پی والوں نے کہ یہ سڑک جو ہے اس کے نام چینج کرو. وہاں مسلمانوں کے نام سے سڑک ہے، کوئی اکبر روڈ ہے، اکبر لین ہے، اس کا نام چینج کر کے ہندو نیمز ان کو دیے جائے. تو وہی ایجنڈا یہ مقبوضہ کشمیر بیسیکلی کشمیریوں سے ان کی شناخت چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن کشمیریوں میں اور جو دوسری طرف یعنی ہندوستانی مسلمانوں کی خاموشی کو دیکھا جائے تو ایک بڑا واضح فرق یہ ہے کہ یہ اپنے 1 لاکھ لوگوں کو قربان کر چکے ہیں، لیکن یہ خاموش نہیں ہے. تو میرے خیال ہے اس سے تحریک مزید تقویت پکڑے گی. اب انٹرنیشنل حامد خان مشرقی صاحب انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف آتے ہیں. نوٹس کی بات، کنڈمنیشن کی بات تو میرا خیال ہے اب بہت دور چلی گئی ہے. کیا اب ان کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے؟ اگر اس کے بعد اب بھی انٹرفیئر نہیں کرتے تو اس کے بعد پھر کیا آپشن بچتا ہے دنیا کے پاس؟ یاسر صاحب، انٹرفیئر تو لازمی کرنا چاہیے، لیکن جس طرح بار بار ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے جو معاشی مفادات ہیں، اور چونکہ انڈیا ایک نان مسلم کنٹری ہے، یہ تو یوکرائن اور رشیا کا معاملہ تو ہے نہیں، یہ تو معاملہ ہے اس طرح جیسے اسرائیل اور فلسطین کا ہے. تو جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ خاموشی کے ساتھ انڈیا کو دراصل سپورٹ کر رہی ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میسز کو یورپ میں، امریکہ میں، ان کو زیادہ سے زیادہ انفارم کیا جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ معلومات دی جائے. آج ڈیجیٹل میڈیا اور دوسرے دور کے اندر ان اداروں کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ آرگنائزیشنز ہیں، تاکہ وہ اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالیں. ادروائز ویسٹرن ورلڈ ہو یا امریکہ ہو یا آسٹریلیا ہو، ان سے ہمیں حکومتی سطح پر انڈیا پر دباؤ ڈالنے کی امید نہیں رکھنی چاہیے جب تک کہ ان کی اپنی عوام کی سطح پر ان پر دباؤ نہیں ڈلے گا. یاسر صاحب، this is the only one liner that their public has to push them that they need to stop supporting India and let's support Kashmir. Right. حامد خان مشرقی صاحب، حسن بنا صاحب، دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ جی. آپ نے بڑی زبردست اس کو بیان کیا. ڈی لمیٹیشن کمیشن ہو، انڈیا کی کوئی بھی چال ہو جناب، شارٹ ٹرم میں تو شاید لگتا ہے کہ انڈیا اس میں کوئی پروگریس کر رہا ہے، شاید اپنے پلان جو ہیں اس پہ عمل درآمد کر رہا ہے. لیکن لانگر ٹرم میں اگر آپ یہ دیکھیں تو تحریکیں نمبر گیم سے نہیں بنتی. تحریکیں جو ہیں وہ اس طرح کی رپورٹ سے نہیں کچلی جا سکتی، بلکہ تحریکیں بلڈ دینے سے بنتی ہیں، تحریکیں خون دینے سے بنتی ہیں. اور کشمیری خون دینا جانتے ہیں، کشمیری اپنی زمین کی، اپنی کشمیریت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اور اس سے کشمیر کی تحریک مزید تقویت پکڑے گی. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.